अस्सलामु अलैकुम। हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा करती है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में कहना था कि 7 दहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम हक़ खुद इरादियत के बुनियादी हक़ से महरूम हैं। ये उस वादे की सरीहन खिलाफ वर्जी है जो वादा बैनुल अक़वामी बिरादरी की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के ज़रिए उनसे किया गया था। जुलाई 2016 से भारतीय मुजालिम के नतीजे में सैकड़ों मासूम कश्मीरी शहीद और 20,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। पैलेट गनों के सफाकाना इस्तेमाल से 200 से ज़ायद अफराद जिनमें मासूम बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं अपनी बिनाई से महरूम हो चुके हैं और इस तरह उनसे भरपूर ज़िंदगी गुजारने का मौका छीन लिया गया है। हुर्रियत रहनुमाओं को मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद पर हरासा करने का सिलसिला भी जारी है। भारत ने इंसानी हकूक़ कमीशन के हाई कमिश्नर और OIC के इंसानी हकूक़ कमीशन की टीम को मकबूजा कश्मीर का दौरा करने की इजाज़त देने से भी इनकार कर दिया है। OIC के मुस्तकिल कमीशन की टीम ने मार्च 2017 में आज़ाद जम्मू और कश्मीर का दौरा किया था। ताहम इस टीम को मकबूजा कश्मीर का दौरा करने की इजाज़त न देकर भारत ने आलमी बिरादरी को सूरत हाल का जायज़ा लेने का मौका नहीं दिया। जाहिर है भारत बहुत कुछ छुपा रहा है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानों को बतौर ढाल इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं मिलती और ये अमर मासूम कश्मीरियों को दबाने के लिए ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम आज के दिन मकबूजा कश्मीर में भारतीय सरकार की जानिब से संगीन इंसानी हकूक़ की पामाली और आए दिन बढ़ते हुए मजालिम का शिकार अपने कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा करते हैं। पाकिस्तान आलमी बिरादरी से मुतालिबा करता है कि वो भारत पर इंसानी हकूक़ के मंशूर के एहतराम के लिए दबाव डाले। मकबूजा कश्मीर में मासूम और बेगुनाह कश्मीरियों के इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ फौरी तौर पर बंद की जाएँ और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर तनाज़े के जल्द अज जल्द हल को यकीनी बनाया जाए। ये खित्ते के अमन और तरक्की के लिए निहायत ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं भारतीय फौज का जबर कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को कुचल नहीं सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम यकजहती कश्मीर पर जारी अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरी अवाम आलमी बिरादरी के जागने का इंतजार कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक इस तस्वाबे राय के तहत अपने मुस्तकबिल का हल चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि भारतीय फौज का जबर कश्मीरियों की आज़ादी के जज्बे को कुचल नहीं सकता और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी इंशाअल्लाह कामयाब ज़रूर होगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में आज रैलियाँ निकाली जा रही हैं। दुनिया भर के कई ममालिक में यौम यकजहती कश्मीर जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है जबकि पाकिस्तान में सरकारी तातील है। तमाम सरकारी, नीम सरकारी, निजी इदारे और बाजार बंद हैं। हर साल की तरह कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आज़ाद कश्मीर में इंसानी हाथों की जंजीर भी बनाई गई। पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों समेत मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से मुजाहिरे, रैलियाँ, सेमिनार्स और दूसरी तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं जबकि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों से मुतल्लिक़ खुसूसी दस्तावेजी फिल्में भी दिखाई जा रही हैं। पंजाब असम्बली में कश्मीर के हवाले से खुसूसी इजलास हुआ। कई ममालिक में पाकिस्तानी हाई कमीशन में खुसूसी तकरीबात का भी इनेकाद किया गया। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और भारतीय फौज के जुल्म सितम पर रोशनी डाली गई जबकि न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर और पेरिस में एफिल टावर के सामने कश्मीरियों की हिमायत में मुजाहिरे भी किए गए। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मुशाल मलिक ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि आज 5 फरवरी के दिन पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार कर रही है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। आज 5 फरवरी है। सारी पाकिस्तानी कौम जो है वो हमारे साथ कश्मीरियों के साथ सॉलिडारिटी दिखा रही है। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, हर कोई यूथ बाहर निकला हुआ है। सेमिनार्स, रैलीज के अंदर बिजनेस कम्युनिटी अपना बिजनेस बंद कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है अपने बिजनेस को, मगर कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। तो आज मैं सारी पाकिस्तानी कौम से चाहती हूँ कि वादा करें, अहद करें कि आप लोग कश्मीरियों के साथ हमेशा रहेंगे इसी तरह और हमारी आवाज़ बनते रहेंगे ताकि दुनिया को ये पता चल जाए
کہ کتنی زیادہ بروٹیلٹیز وہاں ہو رہی ہیں. ہندوستان نے جو ہمارا برتھ رائٹ چھینا ہوا ہے آزادی کا حق، اس آزادی کے حق کو لینے کے لیے آپ لوگ سب سے آگے شانہ بشانہ رہیں گے. یہ وعدہ کریں کہ آپ لوگ ہی ہمارا وہ ہوپ ہیں اور ہماری امید ہیں جو ہمارا مورال ریز کرتی ہیں اس ٹائم پہ جب ہم ایک جنگ میں ہیں. ایک ان آرمڈ قوم پہ ایک جنگ مسلط کی ہوئی ہے ہندوستان نے اپنی 8 لاکھ فوج کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں نواز شریف کی نظر میں منتخب وزیر اعظم کو ہر قسم کی کرپشن کی اجازت ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ٹویٹ میں گزشتہ روز پشاور میں نواز شریف کے جلسہ عام میں خطاب سے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ روز نواز شریف نے جمہوریت اور وزیر اعظم سے متعلق اپنے نظریے کی وضاحت کر دی. نواز شریف کے تصور جمہوریت کے مطابق وزیر اعظم ریاستی اداروں کو گالی دے سکتا ہے، پارٹی ممبران اور سپریم کورٹ پر الزام تراشی کر سکتا ہے اور پیسوں سے بھرے بریف کیس ججوں کو دے سکتا ہے. اس پر اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے اور ریاستی قانون سے بالاتر ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم منی لانڈرنگ، ٹیکس چوری اور اثاثوں کو چھپا سکتا ہے کیونکہ اسے عوام نے منتخب کیا ہے. وزیر اعظم پارلیمنٹ کے سامنے جھوٹ بھی بول سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف ہمیشہ کی طرح خیبر پختونخوا حکومت سے متعلق جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت 350 چھوٹے ہائیڈرل پاور اسٹیشن کام کر رہے ہیں. وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاک بھارت دشمنی کی وجہ صرف کشمیر ہے جس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں جدوجہد کشمیر کو آزادی کی تحریک تسلیم کیا جا رہا ہے لیکن بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے. 8 لاکھ بھارتی فوج کشمیر کی تحریک کو کچلنے میں مصروف ہے. تمام تر ظلم کے باوجود بھارت اس تحریک کو ختم نہیں کر سکتا. کشمیری بھارت کے یوم جمہوریہ پر پاکستانی پرچم کو سلام کرتے ہیں. آج کشمیری پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر دفن ہوتے ہیں. کوئی اس بھول میں نہ رہے کہ ہم کشمیریوں کو تنہا چھوڑ دیں گے. وزیر خارجہ نے کہا کہ نئی دہلی میں دہشت گرد حکمران ہیں جنہوں نے سمجھوتا ایکسپریس کو جلایا اور گجرات میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی. پاک بھارت دشمنی کی وجہ صرف کشمیر ہے جس سے دستبردار نہیں ہو سکتے. بھارت ورکنگ باؤنڈری اور افغان سرحد پر دہشت گردی کروا رہا ہے. بھارت اپنی پیدا کردہ دہشت گردی میں ہمیں مصروف رکھ کر جدوجہد کشمیر سے دور رکھنا چاہتا ہے. پاکستان کے گلی کوچوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے. 2 دن پہلے سوات میں ہمارے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ مسلم امہ کشمیریوں کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی. کشمیر کی جدوجہد کو برہان وانی کے خون سے نیا جذبہ ملا ہے. گزشتہ 2 سال سے آزادی کی تحریک بڑھی ہے اور اس کے اثرات یہاں بھی دکھائی دیے ہیں. پہلے کی نسبت یوم یکجہتی کشمیر جس جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس کی مثال پہلے نہیں ملتی. شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ضمنی ریفرنس سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ میں نئے انکشافات سامنے آ گئے. تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں. شریف خاندان کے خلاف ضمنی ریفرنس ایون فیلڈ سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ میں نئے انکشافات سامنے آ گئے. رپورٹ کے مطابق نواز شریف، مریم نواز، حسن اور حسین نواز اور کیپٹن صفدر بھی کرپٹ پریکٹسز میں ملوث قرار دیے گئے ہیں، جبکہ نیب نے خود ساختہ اور جعلی بیان حلفی دینے پر طارق شفیع کے خلاف بھی کارروائی کی سفارش کر دی ہے. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے عوامی عہدہ رکھتے ہوئے ایون فیلڈ فلیٹس خریدے جو کہ ان کی ظاہری آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے. شواہد کے مطابق مریم اور حسین نواز نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ عدالت میں جمع کرائی. ٹرسٹ ڈیڈ پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے بھی دستخط کیے. تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز کے نومبر 2011 میں ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا گیا کہ لندن میں ان کی کوئی جائیداد نہیں، جبکہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی اسٹیٹمنٹس میں کہا گیا کہ حسین نواز 2006 سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے مالک ہیں. برٹش ورجن آئی لینڈ کے JIT کو جواب میں مریم نواز کے 2 آف شور کمپنیوں کے بینیفیشل آنر ہونے کی تصدیق کی گئی. رپورٹ کے مطابق نیلسن نیسکو لمیٹڈ اور کومبر گروپ کے ٹرسٹ ڈکلیریشن تحقیقات کا اہم جز ہے. ایون فیلڈ عبوری ریفرنس دائر کیے جانے سے پہلے اور بعد میں ملزمان کو نوٹس جاری کیے گئے. نوٹس کے باوجود ملزمان تحقیقات میں شامل نہیں ہوئے. نیب نے ملزمان کی سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی اسٹیٹمنٹس اور میڈیا پر بیانات کا موازنہ کیا. تحقیقاتی رپورٹ نیب کے تفتیشی افسر ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عمران نے تیار کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قصور واقعے کے ملزم کو چوک پر لٹکائیں گے. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ریپ کے شکار بچیوں کے والدین سے نظریں نہیں ملا سکتا. ریپ کی شکار بچیوں کے والدین سے معافی بھی مانگی تھی. ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کو کہا ہے کہ جس کسی ذمہ دار نے کوتاہی کی کمیٹی میں جا کر بتائیں. انہوں نے مزید کہا کہ قصور میں بچوں سے ریپ کا ملزم گرفت میں آ چکا ہے اور اسے قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے گی تاکہ دنیا اس کا انجام دیکھ سکے. گلگت میں سی پیک منصوبے کو 400 بھارتی تخریب کاروں سے خطرہ.
وفاقی وزیر داخلہ نے گلگت بلتستان کی وزارت داخلہ کو خبردار کیا ہے کہ بھارت پاک چین اقتصادی راہداری کی تنصیبات پر حملے کروا سکتا ہے۔ لیٹر میں آگاہ کیا گیا ہے کہ بھارت نے 400 نوجوان مسلمانوں کو افغانستان میں ٹریننگ کے لیے بھیجا ہے، جنہیں سی پیک کے ذیلی منصوبے، قراقرم ہائی وے اور دیگر اہم تنصیبات پر حملے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لیٹر موصول ہونے کے بعد گلگت بلتستان حکومت نے سی پیک پر سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع پشین میں مہاجرین کیمپ سے افغان خفیہ ادارے کے 4 اہلکار گرفتار کر لیے گئے۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع پشین میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کیے گئے آپریشن کے دوران 12 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا، جن میں افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS کے 4 اہلکار بھی شامل ہیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران مبینہ طور پر NDS کے 4 اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے افغان پاسپورٹ بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ گرفتار افراد کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کوہاٹ میں قتل کی گئی میڈیکل کالج کی طالبہ آسما رانی کی بہن صفیہ رانی کہتی ہیں کہ خیبر پختونخوا پولیس بیان واپس لینے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ برطانیہ کی کاؤنٹی بیڈ فورڈ شائر کے علاقے لوٹن میں گفتگو کرتے ہوئے صفیہ رانی نے بتایا کہ KPK پولیس دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ اپنا یہ بیان واپس لیں کہ پولیس پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے بھانجے مجاہد آفریدی کی دھمکیوں سے آگاہ تھی اور اس نے ہماری فیملی کی کوئی مدد نہیں کی اور نہ ہی ملزم کو ملک سے فرار ہونے سے روکنے کی کوئی کوشش کی۔ صفیہ رانی نے کہا کہ ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود KPK حکومت ان کی بہن کے قاتل کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر قصور کی زینب کے قاتل تیزی سے گرفتار کیے جا سکتے ہیں تو ان کی بہن کا قاتل کیوں نہیں پکڑا جا سکتا۔ مقتولہ آسما کی بہن صفیہ نے کہا کہ KPK پولیس اور حکومت نے کئی مرتبہ مجھ سے رابطہ کیا اور بار بار مجھ سے یہی کہا کہ KP پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے کوئی بیان نہ دوں اور اپنا پہلا بیان بھی واپس لے لوں۔ راولپنڈی میں پولیس حراست میں ہلاک نوجوان کے ورثاء کا تھانے پر دھاوا، اہلکار فرار۔ راولپنڈی میں تھانہ گنج منڈی پولیس کے مبینہ تشدد سے 23 سالہ نوجوان کی ہلاکت کے خلاف مشتعل افراد نے تھانے پر حملہ کر دیا۔ لواحقین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور تھانے میں گھس کر توڑ پھوڑ کی تو پولیس اہلکار جان بچانے کے لیے موقع سے غائب ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری تھانہ گنج منڈی پہنچی اور صورتحال کو کنٹرول کیا، جس کے بعد پولیس اور اہل خانہ کے درمیان کامیاب مذاکرات ہوئے، جس کے نتیجے میں ریحان کی ہلاکت میں ملوث ASI سمیت 3 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ مطالبات منظور ہونے کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ DSP سٹی فرحان اسلم کے مطابق مقتول ریحان عادی مجرم تھا اور اس کے خلاف چوری، منشیات فروشی اور ناجائز اسلحے کے مقدمات بھی درج ہیں۔ پولیس نے ہلاک نوجوان ریحان کے خلاف منشیات فروشی کا ایک اور مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنما میر وائز عمر فاروق نے کشمیریوں کی غیر متزلزل حمایت پر پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے روز بھی قابض فوج نے حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کو گھر میں نظر بند رکھا۔ میر وائز نے نظر بندی سے ہی یوم یکجہتی کشمیر پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت پر حکومت پاکستان اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں اور حریت رہنماؤں نے پاکستان کی حمایت کو ہمیشہ سراہا۔ میر وائز نے کہا کہ پاکستان 70 سال سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بین الاقوامی اور مقامی سطح پر حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ کشمیریوں کی حمایت پر پاکستان کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کشمیریوں کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوا۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا اہم فریق ہے جس کے بغیر تنازع کا حل ممکن نہیں ہے۔ مالدیپ میں سیکیورٹی فورسز نے ملک کی پارلیمنٹ کو بند کر کے حزب اختلاف کے 2 رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ مالدیپ کی عدالت عظمیٰ نے 2 روز قبل فیصلہ سنایا تھا کہ ضلع صدر محمد ناشد کا ٹرائل غیر آئینی ہے اور 9 ارکان پارلیمان کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے سابق صدر سمیت حزب اختلاف کے دیگر رہنماؤں کا ازسر نو ٹرائل کا حکم دیا تھا۔ ان ارکان کی رہائی کی صورت میں پارلیمان میں حزب اختلاف کو دوبارہ اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ حکومت نے عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرنے سے انکار کرتے ہوئے پارلیمان کو ہی معطل کر دیا تھا۔ ملک کے اٹارنی جنرل انیل نے وزارت دفاع کے سربراہ جنرل شیام اور پولیس کمشنر عبداللہ کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے سابق صدر محمد ناشد کے حق میں فیصلہ دے کر ہمیں متنبہ کر دیا ہے کہ اب ملک کے موجودہ صدر عبداللہ یمن کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہو سکتی ہے اور انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، جسے ہم غیر قانونی سمجھتے ہیں کیونکہ اس کارروائی کے نتیجے میں سلامتی کا قومی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہم سب.tv